साला डिजिटल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। अज़ीज़ नाजरीन, बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने टीपू निजा कन्नसुगलु किताब के मुसन्निफ, प्रिंटर और पब्लिशर्स को इसकी तक़सीम और फ़रोख्त को ये कहते हुए रोक दिया है कि ये किताब बदअमनी और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के लिए ख़तरा है। मुद्दई रफ़ीउल्लाह BS ज़िला वक्फ़ बोर्ड कमेटी के साबिक़ चेयरमैन का कहना है कि उन्होंने तालीम और सियासी तरक्की के मैदान में काफ़ी खिदमात अंजाम दी हैं। तारीख़ टीपू सुल्तान के मुख्तलिफ़ पहलुओं में टीपू की तारीख़ी अज़मत से जो सियासी खिलवाड़ इन दिनों राइज है, वो यकीनी तौर पर काबिल तशवीश है। कभी तो टीपू जयंती पर हंगामे होते हैं, तो कभी टीपू की अज़मत के मुख्तलिफ़ चैप्टर्स किताबों से ये कहकर हटा दिए जाते हैं कि ये गैर ज़रूरी ग्लोरिफिकेशन है, और कभी टीपू एक्सप्रेस से टीपू नाम भी हटा दिया जाता है। न जाने तअस्सुब का कौन सा मकाम है कि तारीख़ी शख्सियात को भी मज़हब की कसौटी पर उतारा जा रहा है। टीपू निजा कन्नसुगलु भी इसी का एक तारीख बाब है, और इसी सब्जेक्ट पर बात करने के लिए सालार डिजिटल के मेहमान हैं जनाब आज़म शाहिद। टीपू के ताल्लुक़ से जनाब आज़म शाहिद की तहारीर खुसूसी अहमियत की हामिल हैं। इकनॉमिक्स और उर्दू में MA की डिग्रियों के साथ सहाफ़त में जनाब आज़म शाहिद की दिलचस्पी और ज़ौक़ अल्फाज व तारुफ़ के मोहताज नहीं। तकरीबन 40 साल से रोज़नामा सालार से वाबस्तगी रही, जिसमें मज़ामीन, तबसरे, तज्ज़िये, फ़ीचर्स, इंटरव्यूज़ के साथ साथ मुसलसल 12 साल से कॉलम अक्स दर अक्स इस बात का सबूत है कि जनाब आज़म शाहिद साहब हालात हाज़िरा पर गहरी नज़र और पुख्ता नज़रिया रखते हैं। आज़म शाहिद साहब, प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। शुक्रिया। सबसे पहले सालार डिजिटल के नाज़रीन को ये बताएं कि ये किताब निजा कन्नसुगलु आखिर किस मंज़र में पेश की गई है और इसका मकसद क्या है? जी, टीपू निजा कन्नसुगलु, द रियल ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान, यानी हकीकी ख्वाब क्या थे टीपू सुल्तान के। ये ड्रामा लिखा है अद्दानंद करियप्पा, जो रंगायणा हुकूमत कर्नाटक की जानिब से थिएटर रेपर्टरी होता है वो, यानी जो ड्रामे को प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वो चेयरमैन हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है टीपू निजा कन्नसुगलु। 13 नवंबर को उसका इजरा हो चुका है, और 20 नवंबर को उन्होंने रंगायणा के इहाते में भूमि गीते जो ऑडिटोरियम है उसमें उन्होंने कई तनाज़ात के दरमियान, हंगामा आराइयों के दरमियान उन्होंने वो स्टेज किया है मैसूर में। वो कहते हैं कि टीपू को बड़ा चढ़ाकर मुल्क का हीरो के तौर पर पेश किया गया है, मुजाहिद आज़ादी के तौर पर पेश किया गया है, बसीरत अफरोज़ हुक्मरान के तौर पर पेश किया गया है, मजहबी रवादारी का पैकर के तौर पर पेश किया गया है, और इख्तरा पसंद रियाया परवर हुक्मरान के तौर पर पेश किया गया है। ये सब पूरा गलत बयानी से काम लिया गया है। जिन्होंने भी टीपू सुल्तान को तारीख़ी नुक्ते निगाह से देखा, उन्होंने टीपू सुल्तान की एक ऐसी तस्वीर पेश की है कि टीपू सुल्तान अपने दौर से आगे के हुक्मरान थे। ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम्स। मगर ये करियप्पा जो चेयरमैन हैं रंगायणा के, वो कहते हैं कि गलत बयानी से काम लिया गया है, और मैंने ये ड्रामा लिखा है हकीकत को बयान करने के लिए, टीपू सुल्तान की सही तस्वीर, सही इमेज को रूबरू करने के लिए, आश्कार करने के लिए। ये इस दावे के लिए उनके पास क्या सबूत पेश वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान के जो ख्वाब हैं, टीपू सुल्तान ने ख़ुद अपनी तहरीर में क़लमबंद किए हैं फ़ारसी ज़बान में, जो आजकल बरतानिया के इंडिया ऑफिस सेक्शन में महफूज हैं, और उसका मलयालम में तर्जुमा किया था एक मशहूर मवरिक़ गुज़रे हैं डॉक्टर KM पणिकर, जो अपनी रोशन ख़याली के लिए मशहूर हैं। उन्होंने जब कन्नड़ में उन खतूत का तर्जुमा किया, तो यहाँ कर्नाटक में प्रोफेसर चिदानंद मूर्ति, जो अपने हिंदुत्व ख़यालात के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं और अदबी एतबार से अपने कारनामों के लिए कम जाने जाते हैं, उन्होंने उसका कन्नड़ में तर्जुमा किया। ये करियप्पा कहते हैं कि मैंने जो ड्रामा लिखा है टीपू निजा कन्नसुगलु, ये चिदानंद मूर्ति के किताब पर आधारित है, उस पर मबनी है। यानी पहले ही तर्जुमा बायस्ड हो गया था। हाँ, पहले ही तर्जुमा बायस्ड हो गया था। अब ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से एक और ड्रामा लिखा गया था, ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता जो गिरीश कार्नाड हैं, जो अपनी रियासत कर्नाटक से वाबस्ता हैं, और दुनियाए ड्रामा में उनका एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। उनके ड्रामे के ताल्लुक़ से जब उन्हें पूछा गया, जब गिरीश कार्नाड ने कन्नड़ में टीपू सुल्तानिना
کنسگڑو دا ڈریمز آف ٹیپو سلطان لکھا تھا، تو اب آپ کو نجا کنسگڑو لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ گریش کارناڈ نے واقعات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہنے کے لیے کوئی دستاویزی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس دستاویزی ثبوت، آپ پوچھ رہے ہیں کیا جب گریش کارناڈ نے ڈریمز آف ٹیپو سلطان لکھا تھا، ٹیپو کے خواب لکھا تھا، کیا کب کسی نے ان کو سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا بیسس ہے، کس بنیاد پر آپ یہ ڈرامہ لکھ رہے ہیں؟ ان کا یہ سوال اٹھانا کریپا کا غلط ہے، کیونکہ کئی بار قومی بین الاقوامی سطح پر گریش کارناڈ نے یہ واضح کیا ہے کہ میں نے یہ ڈرامہ کے لیے کیا ذرائع ہیں جس پر میں نے یہ لکھا ہے، اس پر گفتگو بات ہوگی، بعد میں ہوگی۔ اب یہ باقاعدہ تحقیق کے ساتھ انہوں نے یہ جی ہاں بالکل، اب یہ کریپا کہتے ہیں کہ میں نے فرانسس بیکنن جو ہیں، ایک ٹریولر تھے جنہوں نے ہندوستان کے مختلف حصوں کا، اس زمانے کی جو قدیم میسور ریاست تھی اس کے مختلف حصوں کو انہوں نے دورہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ فرانسس بیکنن نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان کی موت انگریزوں کے ہاتھوں نہیں ہوئی، ان کی شہادت انگریزوں کے ہاتھوں نہیں ہوئی، بلکہ وکلیگا قوم کے جو دو ساتھی رہے ہیں، ایک کا نام ہے اوری گوڑا اور دوسرا کا نام ہے ننجے گوڑا، انہوں نے ٹیپو سلطان سے بغاوت کر کے اس لحاظ سے بغاوت کی کہ ٹیپو سلطان نے رعیتوں پر، کسانوں پر جو ٹیکس عائد کیا تھا اس سے وہ نقصان میں تھے، اس لحاظ سے انہوں نے ٹیپو سلطان کو انتقام لینے کے لیے قتل کر دیا۔ جبکہ کئی لوگ بتاتے ہیں، کرناٹک کے موجودہ دور کے مورخین جس میں تلکاڑو چکرنگے گوڑا، جنہوں نے کافی محنت سے ٹیپو سلطان پر تحقیق کر کے کتاب لکھی ہے، اور ایک ہیں پروفیسر پی وی ننجراجرس، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ٹیپو سلطان آدیت سگدا سلطان اندو اندو، یعنی ٹیپو سلطان کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا گیا، اعترافات خدمات سے محروم ٹیپو سلطان اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ ان کی کتاب بھی چند مہینے پہلے کنڑ میں منظر عام پر آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں نے تقریباً ساری زندگی ٹیپو سلطان پہ تحقیق کرنے کے دوران نہ میں نے دو یہ وکیلگا بھائیوں کا ذکر سنا، نہ ہی فرانسس بیکنن کے اپنی تحریروں میں، ان کی کتابوں میں اس کا ذکر سنا ہے۔ تلکاڑو چکرنگے گوڑا نے بھی یہی بات کہی ہے۔ یہ بالکل من گھڑت بے بنیاد بات ہے۔ تاکہ یہ بات بھی عرض کروں کہ کریپا کہتے ہیں کہ میں خود RSS کا ایک ورکر ہوں، پرچارک ہوں، میرا یہ منشا ہے کہ میں RSS کی آئیڈیالوجی کو، BJP کی آئیڈیالوجی کو اپنے کام کے ذریعے میں عام کروں، پیش کروں۔ اسی لیے ایسے انہوں نے ایک ایجنڈا بنایا ہے کہ ٹیپو سلطان کی تاریخ کو، ان کے امیج کو، ان کے روشن خیالی کو، وسعت نظر کو، ان کی بصیرت کو اور مذہبی رواداری کو کٹر پسند کے طور پر، خونخوار درندے کے طور پر پیش کر کے اس طرح سے ووٹوں کو ایک طرف تقسیم کر دیا جائے، پولرائز کر لیا جائے، اس لحاظ سے کہ RSS کی جو بنیاد پرست قوتیں ہیں جیسے کہ BJP ہے ان کو فائدہ پہنچے۔ اگر آپ جاننا چاہیں تو میں عرض کروں کہ گریش کارناڈ نے کہا تھا کہ 1997 میں 1997 میں جب ہندوستان میں آزادی کے 50 سال کا جشن منایا جا رہا تھا، BBC لندن اس کے ریڈیو ڈویژن سے گریش کارناڈ کو ایک پیغام ملا، ایک گزارش کی گئی کہ آپ ہندوستان کے 50 سال کے اس سیلیبریشن کے دوران ایک ڈرامہ آپ ریڈیو کے لیے لکھیں۔ ٹیپو سلطان کے تعلق سے کئی باتیں، اس کی تاریخ گریش کارناڈ نے سن رکھی تھی، اور انگلینڈ میں موجود ٹیپو سلطان کے جو خطوط، ٹیپو سلطان کے خواب جو فارسی میں لکھے گئے تھے، انہوں نے اس کو دیکھا، اس کے ٹرانسلیشنز دیکھے، پھر اس کے بعد انہیں خیال آیا تو انہوں نے انگریزی میں ڈریمز آف ٹیپو سلطان ڈرامہ لکھا۔ اچھا، میں آپ کو ڈسٹرب کرتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو خطوط ٹیپو سلطان نے رکھے ہوئے تھے یہ کس طرح سے دریافت کیے گئے تھے؟ ٹیپو سلطان نے تقریباً 13 سال کی مدت میں، یعنی 1785 سے لے کر 1798 تک، یعنی 1785 to 1798 تک انہوں نے جو بھی خواب دیکھے، انہوں نے جیسے ہی وہ خواب سے بیدار ہوتے تھے اپنے خوش خط میں فارسی میں وہ لکھ لیا کرتے تھے، اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان اپنی آرام گاہ میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے تکیے کے نیچے ایک ڈائری کی طرح، ایک رجسٹر کی طرح انہوں نے تقریباً 37 خواب لکھ رکھے تھے،
اور اس کی دریافت ہوئی اس وقت جب 4 مئی 1799 کو اینگلو میسور وار جو ہوئی، ٹیپو سلطان شہادت پا گئے، اور اس وقت کے گورنر جنرل نے کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ ٹیپو سلطان کے محل کو جب لوٹا گیا اور اس رین سیکنگ کے دوران ٹیپو سلطان کی آرام گاہ پر جب انہوں نے دھاوا بولا تو وہاں یہ انہیں رجسٹر ملا، انہوں نے اس کو ضائع نہیں کیا، وہ لے کر جا کر محفوظ انہوں نے رکھا۔ پھر اس کے بعد 1803 کے آس پاس کرنل کولن میکنزی نے اس زمانے میں جو ٹیپو سلطان کے درباری مورخ تھے میر حسین علی خان کرمانی کو یہ کہا کہ ٹیپو سلطان کی تاریخ کو آنکھوں دیکھا حال کے اعتبار سے ٹیپو سلطان کے خواب جو اب دستیاب ہوئے ہیں اس کی روشنی میں ٹیپو سلطان کی تاریخ لکھیں۔ میکنزی خود کہتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے خواب کو دیکھ کر ٹیپو سلطان کی اضطرابی کیفیت، ان کی بےتابیاں، ان کی بصیرت اور ان کے منصوبے واضح ہوتے ہیں۔ میں سالار ڈیجیٹل کے ناظرین کے لیے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ان خطوط میں آخر ایسا کیا ہے، حقیقت میں کیا ہے جو فارسی سے ترجمہ ہوا ہے؟ اب دیکھیے گا کہ جو ڈریمز آف ٹیپو سلطان جو ڈرامہ لکھا گیا ہے اس میں 37 میں صرف 4 خواب لیے گئے ہیں۔ اچھا، ٹیپو سلطان کے مجموعی اعتبار سے جو خواب ہیں اس میں ٹیپو سلطان نے وہ خواب دیکھے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات گرامی سے منسوب ہیں، پھر اس کے بعد اسلامی فکر اور فلسفہ ہے اس سے متعلق ہیں، صحابہ کرام سے متعلق ہیں، اولیاء کرام سے متعلق ہیں، اور صوفیاء اسلام جو ہیں ان کے جو ارشادات ہیں اس سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ٹیپو سلطان نے جو ملک کو آزاد رکھنے کے لیے جو ان کے جو اندرونی دشمنان تھے، جس طرح کے مراٹھا تھے اور نظام کی جو فوجیں تھیں اور انگریز تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ ان کو شکست دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی خواب دیکھا تھا کہ چین کے بادشاہ نے انہیں 3 سفید ہاتھی پیش کیے ہیں تحفے کے طور پر۔ ٹیپو سلطان نے یہ خیال کیا کہ چین کے بادشاہ نے سفید ہاتھی دینا ایک علامت ہے، اس اعتبار سے کہ یہ ایک پیس کی، امن کی علامت ہے۔ اس طرح کا چائنا نے تقریباً ٹیپو سلطان کے 4000 پہلے سکندر اعظم کو انہوں نے اس طرح کی پیشکش کی تھی۔ اب یہ خوابوں کو تقریباً 37 خوابوں کو یکجا کر کے اس کو کتابی صورت میں یکجا کیا گیا ہے، اور برٹش لائبریری کے انڈیا سیکشن میں وہ تمام چیزیں ہیں۔ اب اس کا ترجمہ ہوا ہے انگریزی مورخین کی جانب سے۔ اس میں یہ جو ڈرامہ گریش کارناڈ نے لکھا اس میں بھی 2 اہم کردار ہیں، ایک ہیں ٹیپو سلطان کے درباری مورخ اور مفکر اس زمانے کے میر حسن علی کرمانی اور کولن میکنزی، انہوں نے اس کو ایک طرح سے پوری طرح اس کو مرتب کیا۔ ان خوابوں کی روشنی میں گریش کارناڈ نے BBC کے لیے ایک ڈرامہ لکھا، ریڈیائی ڈرامہ، اور ہندوستانی نژاد ایکٹر سعید جعفری نے ٹیپو سلطان کا کردار ریڈیو پلے کے لیے کیا، اور جتیندر ورما نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا، اور وہ پروڈکشن تھا تارا آرٹس کا۔ اور اس پروڈکشن کے بعد اس کی مقبولیت میں گریش کارناڈ کی بہت اضافہ ہوا، نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی کئی زبانوں میں اس ڈرامے کا ترجمہ ہوا۔ کرناٹک میں بھی اردو میں ظفر محی الدین ہمارے دوست نے اس کا ترجمہ کیا اور اپنے کٹ پتلیاں تھیٹر گروپ کے ذریعے اس کو پیش بھی کیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ کھڑا کیا گیا ہے کہ اپنے ترقی پسند رجحانات کے اعتبار سے ٹیپو سلطان کو ایک عدل پسند اور رعایا پرور، روشن خیال اور ریاست پرور کنڑا کے دوست کے حیثیت سے پیش کیا گیا ہے وہاں پر۔ اب یہ کریپا کہتے ہیں یہ تمام چیزیں غلط بیانی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان نہ مجاہد آزادی تھے بلکہ انہیں فکر تھی صرف اپنی حکومت کو بچانے کی، اس لحاظ سے وہ انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے اور ان کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ وہ جنگ میں مارے گئے، اور ان کو مارنے والے انگریز نہیں تھے بلکہ وکلیگا کمیونٹی کے یعنی گوڑا جو ہوتے ہیں 2 اس کے احباب نے ان کو مارا۔ کئی لوگوں نے اس پر اعتراضات کیے ہیں کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے کریپا کہتے آ رہے ہیں کہ میں نے جو لکھا ہے وہ صداقت پر مبنی ہے، میں اس کا ثبوت آپ کو کیوں دوں جبکہ آپ نے گریش کارناڈ سے ثبوت نہیں مانگا تھا۔ ایسے تمام تنازعات چل رہے ہیں، اور جس طرح کہ اب عدالت نے یہ ایک حکم صادر کیا ہے، فیصلہ صادر کیا ہے کہ یہ کتاب کی طابعات، کتاب کی تقسیم پر بھی پابندی لگے، اور اس طرح کا اقدام جو عدالت میں رٹ عرضی داخل کر کے ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مزاحمت کرنی ہے
پروٹیسٹ کرنی ہے تو یہ جو اقدام کیا ہے جس طرح کہ رفیع اللہ اور ان کے دیگر ساتھی نے کیا ہے یہ قابل ستائش ہے کہ ہمیں ہوش سے کام لینا ہے، جذبات سے مغلوب ہو کر راستوں میں آ کر نعرے بازی کرنے کی بجائے ہم کو چاہیے کہ قانونی کارروائی کے ذریعے ہم کو لوگوں کو یہ معلوم کروانا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اچھا، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ٹیپو سلطان کے خطوط کے جو تراجم ہوئے ہیں اس میں کیا کہیں اس بات کا شائبہ بھی ملتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے خواب جو ہے کسی غلط ارادوں کے تحت نہیں تھے جی، یا پھر غلط ارادوں کے تحت تھے؟ جی، اب دیکھیے گا کہ اس میں ایک ذکر ملتا ہے کہ ٹیپو سلطان نے نان بلیورس، ان بلیورس یعنی کفار جو ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے خواب دیکھا کہ میں ان کو شکست دے رہا ہوں۔ یہاں یہ بات، لیکن انہوں نے اپنے رول میں کبھی بھی یہ اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کیا، حالانکہ مندروں کے لیے وہ احتجاج کرتے رہے۔ بالکل صحیح ہے، آپ نے اشارہ کیا کہ دیکھیے انہوں نے ان نان بلیورز کی جانب اشارہ کیا ہے جو امن میں خلل ڈالنا چاہتے تھے، رعایا میں انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگ جو حکومت کی طرف لائل نہیں تھے، جو بالکل حکومت کی طرف بالکل نہیں تھے، ان پر وہ اٹیک، اور وہ لوگ جو ملک میں سامراجیت کا ساتھ دے رہے تھے، جی، جو لوکل حکومت تھی اس کا ساتھ چھوڑ کر انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ اب مراٹھوں نے بھی وہی کیا، نظام نے بھی وہی کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 4 جو اینگلو میسور وار ہوئی ہیں انگریزوں اور حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، 2 ان کے والد نے وہ جنگیں لڑی تھی جس میں ٹیپو سلطان ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور 2 والی سلطنت خدا داد کے حصے سے ٹیپو سلطان نے 2 جنگیں لڑیں۔ اگر ان جنگوں میں اگر کامیابی مل گئی ہوتی تو ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں میں صدیوں تک جکڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، نہ 1857 کی کوئی ضرورت ہوتی یا 1947 15 اگست تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا۔ اب دیکھیے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کہاوت ہے، یاد آ رہی ہے مجھے، کہ لکڑی لکڑی کو کاٹتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوگا لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوگا۔ اسی طرح خود اپنے ہی لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر انگریزوں کی خوشامد کرتے ہیں انگریزوں کا ساتھ دیا، اور اس طرح اس جیال حکمران کو جو اپنے وقت کے آگے کا سوچتا تھا اس کو ساتھ نہیں دیا۔ اسی طرح سیاسی مفاد کے لیے آج بھی ان چیزوں کو استعمال کیا جا بالکل رہا ہے۔ جی، خود کورٹ کا حکم ہے کہ یہ اس طرح کی کنٹروورشل چیزیں جو ہے ہاٹ کیکس کی طرح بک جاتی ہیں، جی جی، جبکہ جو صحیح تحقیقات پر مبنی ہوتی ہیں چیزیں ان کا کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہوتا۔ جی ہاں، تو اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیے کہ ٹیپو سلطان کا جو ڈرامہ انہوں نے پہلے انگریزی میں لکھا، پھر اس کے بعد کنڑ میں یہ لکھا گیا، اور 1999 میں جب شہادت کے 200 سال کی یاد میں ایک تقریب منائی گئی حکومت کرناٹک کی جانب سے، تب پہلی بار یہ سرنگ پٹن میں ٹیپو سلطان کے روضے کے احاطے میں اس کو اسٹیج کیا گیا۔ پھر 2004 میں دریا دولت باغ جو سرنگ پٹن میں ہے وہاں تقریباً 3 دن مسلسل یہ پروگرام کیا گیا۔ اب یہ جو بات آپ نے ابھی سوال کیا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کس طرح سے کیا جائے، اب ایسا ہے کہ آوازوں کے بازار میں خاموشی کون سنتا ہے، مگر یہ خاموشی توڑنے کے لیے عدالت سے جو فیصلہ طلب کیا گیا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ کڑی ہے کہ کس طرح اس کو ٹیکل کیا جائے، کس طرح اس کو لوگوں کے سامنے حقیقت واضح کی جائے کہ کریپا نے جو لکھا ہے وہ غلط ہے۔ نہ صرف یہ ٹیپو سلطان کے ماننے والے ایک مذہب سے وابستہ احباب یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ایسے احباب ہیں جو غیر مسلم ہیں، ہندو وہ لوگ ہیں جو ترقی پسند ہیں، روشن خیال ہیں، ٹیپو سلطان کی سچی تاریخ سے واقف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان کی امیج کو بگاڑنے کی آڑ میں ریاست کے امن میں خلل ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لحاظ سے وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ہوش مندی کے ساتھ، بالکل اپنے صبر و استقلال کے ساتھ حالات کے تحت ہم کو انتظار کرنا پڑے گا کہ قانونی کارروائی کیا ہوتی ہے۔ بر وقت عدالت سے رجوع ہونا بھی بڑا اچھا قابل ستائش اقدام ہے، اور آخرکار یہ ہوتا ہے کہ سچائی کبھی چھپ بھی نہیں سکتی ہے، سچائی واضح ہو جاتی ہے۔ اب کریپا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تقریباً 250 لوگوں نے بالکل اسٹینڈنگ اوویشن کے ساتھ
انہوں نے اس ڈرامے کی پذیرائی کی، سب نے ڈرامے کو بہت پسند کیا۔ ایک میسور سے شائع ہونے والا شام نامہ جو ہے اسٹار آف میسور، اس میں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے۔ مگر میں آپ کے روبرو یہ عرض کروں کہ اس میں وہ لوگ بھی تھے جو ٹیپو سلطان کا جو پلے ٹیپو سلطان کے خواب گریش کارناٹ کا لکھا ہوا دیکھ چکے تھے، وہ بھی گئے، انہوں نے بھی یہ فرق محسوس کیا ہے۔ اب یہ کریپا کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پلان رکھا ہے کہ ریاست بھر میں تقریباً اس پلے کے، اس ڈرامے کے 100 شوز رکھے جائیں، اور انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت انہیں ساتھ دے۔ اب بین السطور ہم بٹوین دی لائن سے جانتے ہیں کہ ٹیپو کو ہمیشہ سیاسی شعبدہ بازی کے لیے اور اپنی سیاسی بازیگری کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تاکہ لوگوں میں پھوٹ پیدا کی جائے، اور ٹیپو سلطان کے جو حقیقی کارنامے ہیں، کارناموں کی فہرست تو اتنی طویل ہے کہ اس پر میں مزید سمجھتا ہوں کہ گھنٹوں، اور اس یوں کہا جائے کہ صبح تا شام بھی اگر ہم ذکر کریں تو کم ہوگا۔ یہ میرا یہ ماننا ہے کہ ٹیپو سلطان جو ہے ہر کنڈیگا کے، ہر اس روشن خیال ہندوستانی کے سوچ کا حصہ ہیں۔ ہی از دا پارٹ آف آور امبائبڈ سائیکے، اس کو ہم کہنا چاہیے۔ اور ہمارا یہ ماننا کہ ٹیپو سلطان کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوششیں کل بھی تھیں، آج بھی ہو رہی ہیں، آنے والے کل میں بھی ہوں گی، مگر ہم کو ثابت قدمی کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹیپو سلطان کی حقیقی تصویر کو پیش کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ان کی امیج کو مسخ کرنے کی والی تعداد جو ہے کم ہے۔ جی اعظم شاہد صاحب، ہم آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہمارے نوجوان نسل جو ٹیپو سلطان کو لے کر بہت جذباتی ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان حالات میں کس طرح سے وہ ریئیکٹ کریں؟ جی، میں اس نقطے پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں مطالعے کا ذوق ضروری ہے۔ میں نوجوانوں سے یہ پرخلوص اور دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ مطالعہ کریں، کتابوں کو چھوئیں کم سے کم، پھر اس کے بعد کھولنے کی نوبت آئے گی، پھر پڑھنے کی نوبت آئے گی۔ ہماری تاریخ ہمارا ورثہ ہے، ہماری تاریخ میں ہمارا کل ہے، ہمارا آج ہے، اور ہمارا آنے والا کل بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ آج تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے آج ٹیکنالوجی کی یلغار ہے، آج کمیونیکیشن کا ایکسپلوژن ہے۔ آپ کو اپنے موبائل ہی میں کمپیوٹر ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، ویکیپیڈیا دیکھ سکتے ہیں۔ جو کچھ باتیں ہم دیکھتے، سنتے، پڑھتے آ رہے ہیں، حقیقت جاننے کے لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ حقیقتوں کو پہچانیں، حقیقتوں کو دیکھیں، اور اس سے انسپریشن حاصل کریں، مطالعہ کریں، چاہے وہ انٹرنیٹ پہ ہو یا کتابوں کے ذریعے ہو۔ باخبر آدمی ہی بالکل باوقار زندگی گزار سکتا ہے۔ بے خبر آدمی جو ہے، حالات سے بے خبر آدمی نشان غلط کی طرح، انٹم مارک کی طرح مٹا دیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ اعظم شاہد صاحب۔ یہ تھے اعظم شاہد جو سالار ڈیجیٹل سے بات کر رہے تھے ٹیپو سلطان نیجا کناسوگلو اور ڈریمز آف ٹیپو سلطان گریش کرناٹ کی کتاب پر۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی میزبان سبیحہ فاطمہ کو اجازت دیں۔ شکریہ۔